सलमान तारक साहब को उठ के आया सारा दिन मैं थोड़े काम ही लगा रहना वा सवेरे आना वा तो शाम तक आई जाती है मैं हूँ भी सलमान तारक साहब को उठ के आना पे सीनियर सिविल साहब को पर मैं हैरान है इस गल से कि वो बंदा प्रॉपर तैयारी करता पे मैं किताब दसन लग पाया कहना शिक्षा पे देखो मैं पढ़ना पाया वहाँ वो मैं 3-4 दिन मगर चढ़िया सोना दे मुस्लिम फैमिली का वार्ड्स एक्ट उन्होंने जिम्मे लाया मैं मुस्लिम फैमिली का लेक्चर वार्ड्स एक्ट का लाया वो बंदा प्रॉपर तैयारी करता पे हूँ नहीं मैं दिखाने कहता सिख साहब जो उम्र पढ़ने पा लिया था मैं चलो जनाब मेहरबानी बार के नाल और वो सैटरडे मेरा ख्याल है वो इंशाअल्लाह आंदे जो मेरा आजू मोस्टवाल जो शेख जा साहब दुआ रिपीट करेंगे असी अपने जो बाहर के लाइए सीनियर लाइए से जिस तरह मौसम जुवेद इकबाल मुगल साहब आए सन इन्होंने लोगों ने भी नाल लैके चलना तो फिर ही असी सिस्टम को रन कर सकते हैं ना कि इसलिए वो चीज़ों तो जे असी अगे ना स्टैंडर्ड मेनटेन करके तो स्टैंडर्ड को नीचे चीज़ों ना नहीं होना फ्लक्चुएशन होनी ने ग्राफ कभी ऊपर कभी नीचे तो यह चीज़ों को तुम नाल ऑब्जर्व करना ना लैके चलना है मैं लेट सपोर्ट टीचर जुवेद इकबाल मुगल साहब ने वो खैर उन्होंने एना नहीं है मेरी पार्टी सी कि मेरे नाल अज कमिटमेंट किसी होर साहब की सी वो साढ़े मोहतरम बार मैंबर ने ना लेना मुनासब नहीं उन्होंने अगली को सुबह गल कर दी है सुबह 9:30 बजे 9:15 तकरीबन इस एक्शन मैच अवेलेबल नहीं मैं फलां इशू हो गया मैं परेशानी लगी कि भाई शाम 4-3 बजे लेक्चर मैं दौड़ ला दी थी 3-4 को गया शेरवानी साहब को अल्टीमेटली इन्होंने रिक्वेस्ट की है एग्री कर गए यह चीज़ा अल्टीमेटली चलनिया ने लेकिन लेट सपोज एक लेक्चर कोई थोड़ा जहा उस स्टैंडर्ड को अगर अप टू मार्क नहीं होता तो मतलब नहीं किसी ढेरी ढा चाहिए पंजाबी च करना करनी जरूरी होता कि एक दूसरे समझ सकी झटके तरीके के साथ ऐसी कोई इंशाल्लाह चीज़ा इस हफ्ते भी इंशाल्लाह मोस्ट प्रॉबेबली 2-3 लैक्चर अटेंड करें दे नैक्सट वीक कुछ लाहौर के लैक्चर्स मैं इंशाल्लाह इंडल्ज कर रहा मेरे को लाहौर जा नहीं हो रहा लैक्चर की वजह ना जिस दिन इंशाल्लाह मैं चला गया इस हफ्ते मेरी फर्स्ट श्योर कोशिश कि लास्ट भी जावा और उत्थे भी जान का प्योरली परपज तुहाडी क्लासिस में 3-4 जो ना लैक्चर्स मेरे उत्थे लूप च ने बैरिस्टर अहमद कयूब साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ तो मैंने कमिटमेंट की हुई है उन्होंने आना है मुश्ताक मोहम्मद साहब ने मैंने कमिटमेंट की है नफीर मलिक साहब ने मैंने कमिटमेंट की है ऐसा के 3-4 टॉप रैंकिंग लोग ने लेकिन उन्होंने फोन टेलीफोनिकली दे हैड कमिटेड विद मी लेकिन जब तक पर्सनली विजिट नहीं करांगा टाइम करना पैना जावांगे तो फिर उन्होंने एग्री होना है तो टाइम देने को इंशाल्लाह इस हफ्ते जाके अगले फ्री टाइम में लांगे तो इसलिए इन्होंने चीज़ों मोटिवेट मैं तो करना तुम एक दूसरे को बेसिकली करना मोटिवेट तो दूसरा आखिरी मेरी गुजारिश है प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि जनाब किताबा मैं कई दफ़ा तुम रिकमेंड कर रही हैं तो कहते सैक्शन तुम लिया रहे हो लड़ी कोई नहीं ठीक है बिल्कुल बेहतरीन ऑफर है ठीक है क्या बरगे ये जो किताब है बरगे नैब ये किताब आपके निसाब में है अगर आप लोग हाई कोर्ट की वेबसाइट में देखें जाके सिविल जजेस की जो प्रिपरेशन में जो उन्होंने रिकमेंडेशन की है ये बरगे नैब उसका हिस्सा है ठीक है बात सही हो जाएगी ये बंदा नहीं मैं इसमें मैं बताता हूँ ना इसमें थोड़ा सा ना आप लोग एक दूसरे से कॉपरेट करें ये भी मेरे जिम्मे लगाएंगे करने को मैं भी कर लूँगा लेकिन इसमें देखिए लेट्स सपोज आप लोग यहाँ पे बैठे हो 15 लोग जो वॉलंटियरली ये बुक लेना चाहते हो एक लिस्ट बना लें कोई एक दोस्त उस्मान साहब हो सकते हैं कोई दोस्त हो सकता है कोई एक दोस्त वो अपने जिम्मे ले रहे तो उर्दू बाजार चले जाए उर्दू बाजार वाले किसी मैं सजा साहब आपकी इजाज़त से वही करने लगा था किसी एक बुक सेंटर को आपको जाके उसको ऑर्डर देंगे ना भाई हमें ये 10 या 15 बुक्स चाहिए फॉर श्योर आपको मिल जाएगी सुबह आ जाती हैं वो थोड़ा सा आपस में कोऑर्डिनेशन कर लेना भाई ये बरगे नैब बड़ी अहम बुक है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इसको परचेज करने काम आएगी ठीक है तो ठीक है प्रोफेसर साहब आप प्लीज अपना आवाज़ करें सर इसमें ऐसा है प्रोफेसर आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट करना चाह रही है उसमें ये है कि प्रोफेसर मुश्किल बुनियादों पर मैं चाहता हूँ 10-15 दिन के बाद एक जो है ताकि ये असेसमेंट हो कि आप कितना आगे गए हैं मैं अपने ख्याल में आगे रवाना चलता जाऊँ नहीं तो उसमें मुझे खदशा ये है कि जिस दिन
آپ نے ٹیسٹ رکھنا نا, آپ کہہ رہے ہیں تعداد کم ہے, یہ بھی کھائے گا وہ نہیں ہے. نہیں میں ٹیسٹ آپ کو دے دوں گا, آپ کسی دن جس دن بچے زیادہ ہوں ٹیسٹ لے لیں. میں ٹیسٹ عثمان صاحب کو بھیج دوں گا کہ آپ کا ٹیسٹ کنڈکٹ کروا لیں. اس میں تو ہم اصلی سن رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں پروفیسر, تھوڑا سا ٹیسٹ وغیرہ کوئی ایسا نہیں اگر ہو جائے ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یار آپ لوگ سارے لائرز ہیں بھائی, تو کون سے اسٹوڈنٹ ہے کہ یار بڑی بےزتی ہو, یہ نہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. نہیں میں اس کا آسان جواب دوں گا, میں بچوں کو نہیں میں ایک آسان جواب دے دیتا ہوں آپ کو. جو چیز آپ یہاں غلط کریں گے میں کریکٹ کروا دوں گا, وہاں کریں گے نمبر ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ٹیسٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو کمی ہے اس کو دیکھ کے میں اس کو جو ہے وہ ٹھیک کروا دوں. وہاں کریں گے وہاں کچھ نہیں ہونا, وہاں نمبر ضائع ہو جائیں گے اور آپ کا ایک لمبا سفر ہے وہ ڈسٹرب ہوگا. ٹھیک ہے جی سر, آپ شروع کرو سر. تھینک یو تھینک یو. یہاں تو جو بھی ہوگا اس کو کریکشن ہو جائے گی. یہاں تو ہمارا مقصد یہی ہے, ہمارا مقصد نہ کسی کو فیل کرنا ہوتا ہے نہ پاس کرنا. مقصد یہ اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ نے کتنا لرن کر لیا, اور جو ایریا آف امپروومنٹ ہے وہ آپ کے بھی سامنے آ جائے گا اور میں اس میں گائڈ کر دوں گا. وہاں یہ کام نہیں ہوگا, وہاں نمبر ضائع ہو جائے گا, تو وہاں ایک نمبر بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, آج میں تھوڑا سا پہلے ایک بات کروں گا, یہ ذرا ادبی حوالے سے ہے. میں خود بھی اسی پر تیاری کر کے آیا تھا, تو یہ انہوں نے مجھے پچھلی بار بھی کہا تھا, تو میں نے اس کو دیکھا بھی. ایک لفظ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, تنقید. تنقید, تنقیدی مضامین, تنقید ہوتی ہے, لوگ تنقید کرتے ہیں. تنقید ہے کیا؟ تنقید کس چیز کا نام ہے؟ نہیں میں سب کی رائے لوں گا اس پر. آپ ایک دو لائن میں مجھے بس ایسے ترتیب سے بتاتے جائیں کہ آپ کے خیال میں تنقید کیا ہے. ناقدین کی رائے ان کا خیال ہے کہ تنقید ہے. پوائنٹ آؤٹ کرنا, نیگیٹو ویوز دینا, منفی اثرات کو بیان کرنا. جی سر. کوئی کمیاں بیان کرنی, اصلاح کرنی, آپ بہت زور دینا. پازیٹیو یا نیگیٹو. جی سر کسی بات پہ نہ اپنا تبصرہ کرنا, کوئی تبصرہ ایسا ہو سکتا ہے میں ہم یہاں پہ تنقید کر سکتے ہیں, تنقید پر ہو یا تنقید کا اصلاح. اور سر اس میں جو ہمارے ادھر رواج ایسا ہے کہ نکات ہیں جو ہمارے سیدھی معاملے پہ اپنی تنقید پیش کرتے ہیں, وہ سر اس میں غیر جانکاری کا اثر چھوڑ کے نا اس کو مکمل طور پر جانکاری کی طرف لے جاتے ہیں, تو مکمل طور پر تنقید کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ادھر بھی ہم ڈیفینیشن نہیں نا, تو وہ منفی اثرات ہوتے ہیں. منفی اثرات جناب, بہترین کی تجاویز, نیگیٹیولی پوائنٹ آؤٹ. کسی چیز پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا, پازیٹیو ہو سکتے ہیں, نیگیٹو ہو سکتے ہیں. جی اپنے کو خامیاں کسی چیز پر جو ہے وہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹ دیکھ کے اور اپنی اصلاح دینا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہم سر. یہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں ان کا تنقید سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ رائج باتیں یہی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ماحول میں یہی ہو رہا ہے, تو رائج باتیں یہی ہیں. ہم دیکھیں گے تنقید کیا ہوتی ہے, اور اگر آپ نے تنقیدی مضمون لکھنا ہے تو آپ نے اس کی خوبیاں خامیاں نہیں بیان کرنی. ٹھیک ہے, میں آپ کے سامنے ایک آسان مثال رکھوں گا, اور چونکہ آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے ذہنوں کو تین لوگ ہیں تو جلدی سمجھ جائیں گے.
عدالتوں میں عموماً ایسے معاملات درپیش آتے ہیں کہ کسی آدمی نے کوئی زمین جائیداد کہیں پلٹ کروائی ہوتی ہے، بعد میں اس کی قربی یا نیلام ہوتا ہے، تو عدالتی وکلاء یا ماہرین اس زمین کی قیمت مقرر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ اتنے کی ہے. ایسے ہی ہے، آپ کبھی کسی سنار کے پاس سونے کی کوئی چیز بیچنے جائیں گے، اس کو دیکھے گا اور اس کا وزن کرے گا، اور وزن کر کے یہ کہے گا کہ اس کی یہ قیمت ہے. تنقید کے معنی قدر مقرر کرنے کے ہیں. کسی چیز کی ویلیو بنانی، اس کی قدر طے کرنی، اس قدر طے کرنے کے دوران وہ اس کی خوبیوں خامیوں کا جائزہ لے کر اصل میں اس کی قدر طے کرنا. ٹھیک ہے. تنقید کا لفظ جو ہے یہ نقد سے ہے. نقد کے معنی کھرے کھوٹے کی پہچان کے ہوتے. کھرے کھوٹے کی پہچان کرنی، کسی چیز کے قد کاٹ کا تعین کرنا. مثلا ایک بڑے مشہور شاعر ہیں، ان کی شہرت جو ہے وہ کسی اور وجہ سے بدنام ہو گئے شاید، لیکن وہ نعت کے بہت بڑے شاعر ہیں. نوجوان مکلا ان سے آگاہ بھی ہوں گے، استاد امام دین گجراتی. استاد امام دین گجراتی نعت کے بہت بڑے شاعر ہیں. ان کی نعت کا ایک شعر ہے، محمد کا جہاں پر آستاں ہے، زمین کا اتنا ٹکڑا آسماں ہے. اور اساتذہ نے اس شعر پر جو تنقید کی ہے، اس تنقید سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے شعر کی قدر مقرر کی ہے. انہوں نے کہا اردو کے 100 نعتیہ دیوانوں پر بھاری ہے یہ شعر. اس کی خوبیاں خامیاں نہیں بیان کی انہوں نے کیا کیا؟ اس شعر کی قدر مقرر کی ہے، اس کو ایویلویٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کی قدر تعین کی ہے. انہوں نے اساتذہ نے اس شعر کے بارے میں یہ کہا کہ یہ اردو کے 100 نعتیہ دیوانوں پر بھاری شعر ہے. ٹھیک ہے. مولانا خالی نے جب مسدس لکھی نظم مدد نظر اسلام، تو سر سید احمد خان نے اس کے بارے میں کہا تھا اب سر سید کی تنقید سنیں، تو تنقید سے آپ کو پتہ لگے گا کہ سر سید نے بھی اس کی قدر مقرر کی ہے. سر سید احمد خان نے کہا کہ خدا پوچھے گا کیا لائے ہو تو کہوں گا حالی سے. انہوں نے مسدس کی قدر متعین کی کہ یہ اتنی اچھی بات ہے کہ یہ قیامت والا دن میرے نامہ اعمال کو بڑھائے گی. اس کی قدر مقرر کی. ٹھیک ہو گیا جی. تنقید کے معنی در حقیقت کھرے کھوٹے کی پہچان کے ہیں، اور ہم اس بات کا، اس شعر کا، اس جملے کا، اس موضوع کا جائزہ لے کر اس کی قدر مقرر کرتے ہیں. تنقید کے معنی خوبی خامی کے نہیں ہیں، خوبیاں خامیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اذان ذرا مکمل ہو. اب ہم اس ڈیفینیشن سے آگے چلتے ہیں، مضمون نویسی پر آتے ہیں. جب ہم تنقیدی مضمون لکھیں گے تو تنقیدی مضمون میں ہم نے موضوع کی قدر تعین کرنی ہے. موضوع کے جو لوازمات ہیں ان کا تعین کرنا ہے. مثلا ایک مضمون آ جاتا ہے جی ہمارے پاس پاکستان میں جمہوریت، تنقیدی مضمون ہے، ہم نے اس پر تنقید کرنی ہے. اب نہ ہم نے اچھائیاں بیان کرنی ہیں اس کی، نہ ہی خامیاں. تنقید جو ہے وہ ایک میڈیکل رپورٹ آپ دیکھیں گے نا، وہ بڑی اچھی تنقید ہوتی ہے. میڈیکل رپورٹ میں عموماً اس کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ کی ویلیو جو ہے وہ 115 ہے، منیمم جو ہے وہ 100 ہوتی ہیں، اور میکسیمم جو ہے وہ 150 ہے. آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری رینج کدھر ہے. ایسے ہے نا میڈیکل رپورٹس میں. یعنی انہوں نے حقائق بھی بتائے، کمی کی صورت اور زیادتی کی صورت بھی آپ کے سامنے رکھی، اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا. تنقیدی مضمون میں بھی یہی کام ہے.
آپ نے حقائق کی مدد سے، درست حقائق کی مدد سے فیصلہ پڑھنے والے پہ چھوڑ. لیکن مضمونوں میں ایک بات اور یاد رکھیں، مضمون کوئی سا بھی ہوگا، تنقیدی ہو، تجزیاتی ہو، سوانی ہو، کوئی سا بھی مضمون ہوگا، مضمون کی جان جو ہے وہ اس کے آغاز میں ہوتی ہے. ادھر مضمون کی جان ہے، ادھر سے آپ نے مضمون شروع کرنا ہے، ادھر سے ہی اس نے پڑھنے والے کو اپنی طرف کھینچنا ہے. اگر آپ کا مضمون شروع سے جاندار نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ مضمون جو ہے وہ آگے بھی جاندار نہیں، وہ پڑھنے والے کو اپنی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ برقرار نہیں رکھتا. عموماً آپ دیکھیں ایک فلم جو بنتی ہے وہ بعد میں آتی ہے، اس کا ایک ہٹ سا سانگ پہلے ریلیز کر دیا جاتا ہے، وہ اس پوری فلم کی مارکیٹنگ کرتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا وہ آ گئی فلم، آؤ دیکھیں گے. فلم کیا ہوگی، کیا اس گانے نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ کے رکھی ہے مسلسل. اصل میں وہ یہ جو آغاز ہے یہ اس گیت کی طرح ہے جس نے آپ کی توجہ جو ہے وہ پڑھنے والے کی توجہ اپنی طرف رکھی. بازار میں ایک بار گزر رہا تھا، ایک صاحب ایک چیز بیچ رہے ہیں، شاید آپ نے کبھی دیکھا سنا ہو، لیکن میں ایک دم سے ان کی بات سے متوجہ ہو گیا اس کی طرف کہ یہ کیا بیچ رہا ہے. ایک بندہ، اس کی جو پنچ لائن ہے، جو مارکیٹنگ لائن ہے، وہ چھوٹے سے 4 لفظ ہیں، لیکن وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہ بات. اور وہ ایک چھوٹی سی چیز بیچ رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے آ گئی چند ویکھن والی مشین 20 روپے، چند ویکھن والی مشین 20 روپے، انہیں چند ویکھو. یہ آدمی کیا بیچ رہا ہے؟ میں اس وقت بازار میں تھا، بائک پہ گزر کے میں واپس آیا، میں نے اس کو پوچھا، بھائی مجھے لگا تو بچوں کے کھلونے کی چیز ہے. میں نے اس کو پوچھا کیا اس نے شیشہ سامنے رکھ دی، وہ دیکھنے والا. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا لاؤ سر چند ویکھو سر، چند ورگا چہرہ سر تھوڑا 20 روپے سر 20 روپے. تو وہ جو اس کا سینٹینس ہے وہ میری طرح یا آپ کی طرح بہت سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچے گا، اور ان میں سے کوئی 10 20 30 جنہوں نے نہیں بھی خریدنا خرید کے جائیں گے. ایسے ہے نا. تو جو آغاز ہے، جہاں سے گفتگو کا آغاز آپ نے کرنا ہے، بڑا جاندار ہونا چاہیے، ایسا ٹھوس ہو، ایسا زبردست ہو. ٹھیک ہے، مثلاً مجھے یہ مضمون لکھنا پڑے تو میں اس کا آغاز اسی بات سے کروں گا کہ میں لکھوں گا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتخاب. ٹھیک ہے، میں لکھوں گا کہ قائد محمد علی جناح نے کیا کہا تھا، میں لکھوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا کہا تھا. میں پاکستان کے جمہوری نظام میں بعد میں آؤں گا، میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی کوٹیشن لکھوں گا، عوام کا نظام، عوام کی طاقت سے عوام کے لیے جمہوریت. وہ جو ماسٹر لائن ہے، جو آغاز کا سطر ہے، اس نے اپنی طرف کی. اس کے بعد یہ جو پہلا حصہ ہے یہ آپ کا ایسا جاندار ہو، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس موضوع کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ اس طرح لینا ہے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. موضوع کی خوبیوں اور خامیوں کا جائزہ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں جو ہی کوئی آدمی فیصلہ کرے گا وہ جانبدار ہو جائے. اگر وہ اچھا کہے گا تو وہ ایک سائڈ پہ آ گیا، اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ دوسری سائڈ پہ چلا گیا، وہ جانبدار ہو گیا، وہ دونوں سائڈ پر نہیں کھڑا. تو نقاد کا کام یہ ہے کہ وہ درمیان میں کھڑا. ٹھیک ہے، نقاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے گا، تبھی وہ درست تنقید کر پائے گا. اگر وہ جانبدار ہو جائے گا تو درست. ڈاکٹر گیان چند جین بہت بڑا نام اردو کا، بہت بڑا نام اردو کا. اگر 20ویں صدی کے اردو کے 10 ٹاپ کے لوگوں کی فہرست بنائی جائے تو ڈاکٹر گیان چند اس میں شمار ہوں گے. لیکن انہوں نے کتاب لکھ دی، اور کتاب لکھنے کے بعد وہ اعتراضات اٹھے کہ لوگوں نے جہاں تک کہا، انہوں نے کہا کاش گیان چند یہ کتاب نہ لکھتا تو اس کی عزت باقی رہ جاتی. انہوں نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ہندو مسلم لسانی عوامل کے حوالے سے مسلمانوں کو کچھ رگڑا دے دیا. انہوں نے یہ نقاد کا کام نہیں، وہ نقاد نہیں رہے، وہ ہندو بن گئے.
اور انہوں نے مسلمانوں سے ایک طرح کی بیزاری یا نفرت کا اظہار کر دیا، وہ نقاد بھی ہے. تو نقاد کا پہلا کام جو ہے وہ غیر جانبداری ہے. اور غیر جانبداری کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں پہلو، خوبی خامی اچھائی برائی کو بیان کر کے خود سائڈ پہ لیں. مثلاً پاکستان میں جمہوریت پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ یہاں ہمیشہ جمہوریت کا جو ہے وہ قتل ہی ہوا ہے. پاکستان کے سیاسی حالات میں جمہوریت کے پودے کو بڑھنے نہیں دیا گیا، لیکن جو آمرانہ حکومت ہے اس کے نقصانات کے ساتھ بعض ثمرات بھی موجود رہے ہیں. اب آپ نہ اسے غلط کہہ رہے ہیں، نہ اسے غلط کہہ رہے ہیں، آپ ہٹ دو. اس کے ترقی پاکستان نے زیادہ کی ہے ان کے دور، کیونکہ وہ سیاسی مسئلے تو سے بالا تر ہو کے فیصلے کرتے ہیں. یہاں سیاسی مسئلے دھیانے آ جاتی ہیں. مثلاً صدر ایوب کے زمانے میں ڈیم بنے سے بعد میں کسی میں یہ ضرورت نہیں ہوئی. جنرل مشرف کی بہت بڑی غلطی یہی ہے، میں جو سمجھتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم نہیں بنایا، بنا دیتے تو بڑا اچھا تھا. وہ بولڈ اسٹیپ لینے کے آتی ہیں، ان کے آگے رکاوٹیں بیریئر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو اور بھی باتیں اس پہ ہو سکتی ہیں. سیاستدانوں نے جو گیپ پیدا کیا تھا انہوں نے اسے آگے فیل کیا. ہمارا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اچھائی برائی یا خوبی خامی کو بیان کرتے ہیں، کچھ سائڈ پہ آ جائیں گے. ڈیسیژن میکنگ ہمارا کام نہیں ہے. مثلاً اگر آپ پاکستان میں جمہوریت کا مضمون لکھیں اور ساری اس کی خامیاں بیان کر دیں، میں اگر آپ کا مضمون چیک کر رہا ہوں تو یہ 50 نمبر کا مضمون ہے، بمشکل میں آپ کو 10-12 نمبر دوں گا، کیونکہ آپ نے 25 نمبر کا تو لکھا ہی نہیں نا. آپ نے خامیاں لکھی تو خوبیاں تو آپ نے چھوڑ دی، تو آپ مضمون پہلے یاد آ گیا، تو آپ جانبدار ہو گئے، پھر نکل گئی بات بھی، اس میں سے تو 10-12 نمبر لے گئے. اب اگر میں خامیاں نہیں لکھتا، ساری خوبیاں لکھ لیتا ہوں، تو پھر میرے سامنے وہی بات آ گئی. ٹھیک ہے، میں نے ایک سائڈ چھوڑ دی. تو مضمون میں، تنقید میں قدر مقرر کرنے کے لیے ترازو چاہیے تولنے کے لیے، اور ترازو کا کام یہ ہے کہ وہ دونوں وزن کو پورا کتنا ہوتا ہے، کم کتنا، دونوں باتیں بتائے. مثلاً آپ سنار کو کہتے ہیں جی یہ 10 تولے کا ہے، وہ وزن میں رکھ دے گا، نہیں بھائی صاحب یہ 7 ہے، 3 کم ہے. اس نے 7 جو زیادہ ہے وہ بھی بتایا، جو 3 کم ہے وہ بھی بتایا، اور یہ ترازو سے ہوگا، کچھ اصول و ضوابط سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تنقیدی مضامین میں پہلا کام آغاز کا ایک چھوٹا پیراگراف 4-5 سطروں کا، 8 سطروں کا، اس سے بڑا نہیں ہونا، 5-7 سطروں کا مناسب ہے، اور جس میں ایسی بات ہو جو پڑھنے والے کو باقی جو ہے وہ اس کی توجہ رکھے. آیت، حدیث، قول، کوئی بڑا شاہکار جملہ اس کے آغاز میں جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس کے بعد مضمون کا جو اگلا حصہ جسے نفس مضمون یا متن کہتے ہیں، اس حصے کے اندر اس کے تمام پہلو، دونوں اچھے برے کمی کوتاہی والے سارے بیان کر کے فیصلہ نہیں کرنا. اختتام پر آپ مضمون کو جہاں پہ کنکلوژن کریں گے وہاں بھی جو ہے وہ آپ نے دلائل سے بات کر کے فیصلہ دیے بغیر باہر نکلنا. اگر آپ فیصلہ دیں گے تو پھر جو ہے وہ فیصلہ آپ کیونکہ فیصلوں والے محکمے سے ہی ہیں، پھر وہ سیشن کورٹ میں جائے گا، پھر وہ اس سے بڑی کون سی ہوتی ہے جی، ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ میں وہ ریویو چلتے رہیں گے اس کو. تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس سے باہر آ جائیں. جی سر. ہاں، اگر تو یہ مضمون ہو پاکستان میں جمہوریت کا نقصانات، تو پھر آپ نے وہی لکھنا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے اس کی خامیاں ہی بیان کرنی ہے. اگر یہ مضمون ہو پاکستان کی بقا جمہوریت سے ہے، تو پھر آپ نے اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے. لیکن اگر بات ایسی ہے کہ صرف پاکستان میں جمہوریت، پھر آپ نے دونوں پہلو بیان کرنا. اصل میں مضمون جو ہے نا، یہ بات ہے کہ مضمون کیوں لکھوایا جاتا ہے. 9ویں 10ویں میں، 11ویں 12ویں میں، بی اے میں، ایم اے میں، سی ایس ایس کے امتحانات میں مضمون کا مقصد آپ کے خیالات کو جاننا، آپ کے مطالعے کو جاننا. یہ اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ آپ مختلف موضوعات کے بارے میں آپ کتنا آپ کا ویژن کلیئر ہے. مضمون کا بنیادی کانسیپٹ بھی آپ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، میں ایک آپ کو ضروری بات پوچھوں گا جی.
सर आपने जो बयान किया इसकी उतना ही समझ आ लेकिन इसकी नहीं समझ आई जैसे कि सर आपने तनकीद लिखा आपने कहा कदर को कदर का तयन करना वगैरह क्या सर अगर हम इंग्लिश को डिक्शनरी में निकालें उसके पैरल वर्ड हमें क्रिटिसिज्म मिलता है जिसका मतलब होता है एवरेज करना अगर सर आप कह रहे हैं कि कदर करना मतलब कि आपने कहा कि पाकिस्तान में जो भूखे सर अगर हम इस पर जैसे आप कह रहे हैं कि सम्राट भी लिखे हैं हम इसके नुकसान भी लिखे हैं और इसका फैसला हम वहाँ पे छोड़ रहे हैं पढ़ने वाले को छोड़ रहे हैं सर अगर इस तरह हम समझें तो इसे हम तरीफ में जुमला जैसे कि अगर तनकीद को जो हम समझते हैं ना किसी मामले पर तनकीद करना जैसे कि हम सरकार पर तनकीद करें कोई पॉइंट आउट करें जैसे कि सर कल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो पाकिस्तान मूवमेंट करने जा रहे हैं उसके बाद सियासी पार्टी उस पर तनकीद की तो क्या हम उसको तनकीद कहेंगे या कहेंगे कदर की अच्छा नहीं, मैं इसको आसान कर देता हूँ मेरे भाई, ये मसला ही हल कर देते हैं। ये जो तनकीद है ये एक अदबी इस्तिलाह है, ये वो तनकीद नहीं है जो माशरे में हो रही है। हम चूंकि उर्दू अदब को पढ़ रहे हैं, हमने इसे बतौर इस्तिलाह देखना है और इसी तरह इसको समझना है। तो सर क्या वो किधर से मुस्ताब किया गया जो वो बोलते हैं वो राइज हो गया ना, गलत राइज हो गया, माशरे के अंदर गलत राइज हो गया। तनकीद का मानी ये हरगिज़ नहीं है। आप उर्दू की कोई सी भी लुगत देख लें, मतलब कि माशरे में ये रिवाज ये रिवाज हो गया, तनकीद करने को बुरा समझा जाता है। माशरे में तो आप उसे तनकीद ही कहेंगे, सही लफ्ज़ उसके लिए नुक्ता चीनी है। नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं माशरे के अंदर राइज है माशरे के अंदर ऐसी बातें। ठीक है, अगर ये ज़बान इस मामले पे क्यों नहीं बोलते चाहिए कि तनकीद के मामले के साथ हम मिसगाइड किया जा रहा है। हम तो ये समझते हैं ना कि इसके मतलब कि नुक्ता चीनी को हम समझते हैं कि नफी सूरत में बात किया जा रहा है। माशरे में मुख्तलिफ बातें राइज हैं, उनमें से ये भी राइज है। माशरे में तनकीद के अमल का यही मतलब है कि आपको बुरा भला कहा जाए। माशरा तनकीद को इसी तरह समझता और देखता है, लेकिन अदब में इसके ये मानी नहीं है। मैं इसकी मिसाल शुरू में मैंने दी थी रोमानवी अदब। माशरे में रोमांस के मानी और हैं, अदब में और हैं। माशरे में तो रोमांस के वो मानी नहीं है जो हमने पहले दिन पढ़े थे, अगर आप मौजूद थे क्लास में। तो राइटिंग आपको हम ये समझे कि हमें मिसलीड किया जा रहा है तनकीद से। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मिसलीड नहीं किया जा रहा, मिसगाइड नहीं किया जा रहा। असल में बात यह है कि इन बातों को चूंकि जो लोग बात करने फैलाने वाले होते हैं वो उनके इल्म में ये बातें नहीं होती। ठीक है, इसकी एक और मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो जो आपको इलाज बता रहा होता है वो और होते हैं। आप बाकी पूरे मोहल्ले के लोगों से मिले, हर बंदा एक सेल्फ डॉक्टर है, वो आपको उस बीमारी के बड़े बड़े इलाज बताएगा। अब उसने मेडिकल नहीं पढ़ी हुई लेकिन उसके पास बड़ी बातें होंगी। माशरे में ऐसी बहुत सारी बातें फैली होती हैं। हमारा काम ये है कि हमने जिस चीज को समझ लिया उसके मुताबिक आगे चलें। हम माशरे से तो नहीं लड़ सकते। नहीं होगी, उससे और नहीं पैदा हो जाएगी। राइज जो नहीं पैदा माशरे के, ये हर माशरे में होता है। ये तसलसल है माशरों का। माशरों के अंदर बातें चलती हैं, रूमर्स फैलती हैं। अब वो अमूमन एक राइज की तनकीद वही है जो मैंने आपको बता दी है। आप इस पर तनकीद की मैं किताब एक को वो भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ठीक हो गया। जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम अपने मौजूद पर हैं। हाँ जी, जुबानों बयान। ठीक है, अदबी इस्तिलाह आपने समझ ली। तनकीद एक अदबी इस्तिलाह है, क्योंकि हमने मजमून लिखना है, हमारा तरीका यही है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई ऐसा बंदा इधर मौजूद है तो जिसने पिछले 2-5 सालों में कोई 10-20 नावल, कहानियां, जिससे कोई किताबें पढ़ी हों? आप पढ़ते रहते हैं आर्टिकल पढ़ लिए अखबार कौन रोजाना पढ़ता है? कौन सा अखबार पढ़ता है? हुकूमत मुखालफ अखबार कौन से हैं?
United Sons, حکومت کے حق میں ARY تو حکومت محالت ہے، حکومت کے حق میں ہے، حق میں ہے۔ دان کو حکومت مخالف نہیں ہے، مجھے یہ پھر اخبار ہے حکومت مخالف جو اینکر ہیں وہ کون کون سے؟ سلیم صافی، حامدی اور کامران شاہد۔ حکومت کے حق میں بولنے والے کون ہیں؟ ہاں بشر رحمان حکومت کے حق میں بولتے ہیں، کامران خان اور ڈاکٹر دانش۔ اچھا میں بس آپ کو یہ بات آپ کے سامنے آپ نے دیکھیں کہ ایک ہی چیز کے علیحدہ علیحدہ نقاد موجود ہیں، تو ہمارے سامنے اسی بات کا ایک اخبار اگلے دن اس کے حق میں باتیں کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کے مخالف کر رہا ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے دو اینگل آتے ہیں۔ وہ جو دو زاویے ہیں ایک ہی پہلو کے ایک ہی بات کے، وہ اصل میں تنقید ہے۔ چلے وہ ان کا شعبہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے، میں تو اتنی بات کر رہا ہوں کہ ایک بات ہوتی ہے اس کے دونوں پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اخبارات اور کتابیں پڑھا کریں۔ میں آپ کو اگر آپ نے امتحان دینا ہے واقعی آپ اس میں سنجیدہ ہیں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ نے پاس نہیں ہونا ہے، تو اپنے مطالعے کو وسیع کریں۔ آپ کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اتنا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا۔ ہاں جی جو زیادہ اصلاح استعمال کرتا ہے اردو ڈائجسٹ بڑا اہتمام کرتے ہیں وہ اردو کے الفاظ، جملوں کی بناوٹ کا، چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ روزنامہ جنگ اور نوائے وقت، اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے ان کی سرخیاں دیکھیں گے اور اوپر موجود آیت دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ انہوں نے سرخی سے متعلق کوئی آیت ڈھونڈی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سرخی سے متعلق جو ہے وہ کوئی آیت ڈھونڈ کر رکھی ہے۔ جس دن خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ انارو نہیں دوں گا اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جنگ والے، اکثر اس دن جو ہے وہ اوپر آیت لگا دیتے ہیں چوروں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو اس کا آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کو موضوعات سے متعلق آیات میں کچھ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، دوسرا آپ کو ایک طرح کا کرٹیسزم بھی آپ کے سامنے آئے گا کہ لوگ کس بات کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے جب بنایا ہے جس طرح اپنا وہ اکاؤنٹ کس پر ٹویٹر پر، ایک ٹی وی چینل کی سرخی یہ چل رہی تھی حکومت مخالف چینل ہے، ٹھیک ہے جی، ایک چینل پہ سرخی چل رہی ہے مفرور مجرم نے ٹویٹر کا سہارا لے لیا، ٹھیک ہے، اور اسی بات کو دوسرے چینل پیش کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ کے قائد جو ہیں وہ میدان عمل میں آ گیا، ٹویٹر پہ اب وہ لوگوں سے رابطے میں رہیں گے۔ بات ایک ہی ہے نا، اس کو سیف الدین صاحب کا شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے وگرنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے، سیف الدین صاحب کا شعر یاد رکھیے۔ اب آگے چلتے ہیں اس بات سے، یہ کتاب مہربانی کریں آپ لوگ، میرے پیسے بھی حلال کریں، مجھے کوئی فائدہ ہو، میں کہوں یار کوئی بچہ پڑھ کے جاج لگ ہی گیا ہے۔ ابھی اچھا دوسرا یہ کہ یہ آپ کی پچھلی کلاس کا ٹائم کتنے بجے ختم ہوتا ہے؟ میرے میں 2-3 بار میں یہ تجربہ رہا کہ وہ 4:30 پر ختم ہوتا ہے، 4:15 ٹھیک ہو چلے میرا میں پھر آپ لوگ واپسی کا وقت نا 5:30 کا ذہن میں رکھا ٹھیک ہے، اچھا کیونکہ 5, 10, 15 تو بہت سارے لوگ گھڑیاں دیکھتے ہیں، کبھی دروازے کو دیکھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ قافلے جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اچھا یہ کچھ محاورے دیکھیں گے اور آج ہم کچھ اس کتاب کا بھی کام کریں گے۔ جامے میں پھولا نہ سمانا، جامع کسے کہتے ہیں؟ جامے میں پھولا نہ سمانا،
पहने हुए कपड़े को, सिले हुए कपड़े को जामा कहते हैं। और बहुत खुश होना, जामे में फूला ना समा। जिस विध होना, परेशान होना भी करीब करीब है, अच्छा है लेकिन ठीक है। जिस विध होना, बहुत गमनाक होना, आजुर्दा होना, परेशान होना भी ठीक है, लेकिन ये उससे अगले स्टेज है, बंदा ज्यादा परेशान नहीं होगा। आजुर्दा होना, बहुत परेशान होना, यानी परेशानी की अगली स्टेज। जुआ उतारना, जुआ जुआ उतारना, जुआ उतारना तो कई गाले और जुआ होता क्या है? कुमार बस बंदा जुए में फंस जाता है तो फिर उसको उतारता है, मुराद कर्ज उतारना, ठीक है जी। आजाद होना, जुआ उतारना, आजाद होना, ऐसे है ना। जुए में फंस जाता है बंदा, फिर उससे अपनी जान छुड़ाता है। एक दिन आएगा कि कश्मीरी गुलामी का जुआ उतार देंगे। जुआ उतारना, आजाद होना, जूतियों में दाल बटना, जूतियों में दाल बटना, वो आपस में, हाँ, फूट पड़नी, फूट पड़ जानी। जूतियों में दाल बटने का तो आपके यहाँ बहुत ज्यादा आपका शोभा ऐसा है कि कारोबार में भाइयों की आपस में बड़ी जो है वो पहले अच्छे होते हैं, फिर जब जायदाद की सीमा आती है फिर जूतियों में दाल बढ़ती है। फिर एक दूसरे के साथ वो ये दालतों में एक दूसरे के खिलाफ, उसको कहते हैं जूतियों में दाल बढ़ना। जी चुराना, जी चुराना, जान छुड़ानी, हेले बहानों से जान छुड़ानी, कतराना, जूतियां चटखाना, हाँ, मारे मारे थे, बिल्कुल सही। जूतियां सीधी करना, सर क्या करना? कीजिए ना ताज़ीम, बहुत इज्जत देनी, किसी को बहुत ज्यादा इज्जत दी। पुराने जमाने में ये रिवाज था इस बात का कि उस्ताद जब पढ़ा के मदरसे से बाहर आते थे तो तलबा जो है वो रोजाना अपनी बारी पर उनके जूते उनके आगे रखते थे। तो ये बहुत रिस्पेक्ट थी, किसी को दी जाए कि उसका जूता सीधा करके उसके आप बहुत इज्जत देना किसी को। जंगल में मंगल, और जंगल में मंगल, ये अगली बात है रौनक का। ये बात ही ठीक है लेकिन आधी नहीं है। वीरान जगह पे होना, वीरान जगह पे होना पड़ेगा।
हाँ, वीरान जगह पे रोना कौन, जहां वीराना हो वीराने को आबाद करना, किसी बिगड़ी बात को संवार लेना। कोई बहुत बात बिगड़ी हो ना, कोई बंदे का कारोबार नहीं चल रहा, किसी ने सवार दिया, कोई मकान आबाद नहीं था आबाद, वो कहेंगे यार भाई आपने तो जंगल में मंगल कर दिया, ठीक है। जलती पर तेल डालना, झगड़े को बहुत बढ़ाना, जान पर खेलना, और ऐसा खतरा जिसमें जान का खतरा हो वो मोड़ लेना, ऐसा काम करना जिसमें जान का खतरा हो। हमारे एक दोस्त होते थे, वो तनकीद करना, गलत काम में और सच्ची तौर पे बुरा भला करना, जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना, तनकीद नहीं, हाँ माशरे के लिहाज से कहना, बुरा भला कहना किसी बात पर। जल देना, धोखा, नौसरबाजी, चकम्मा देना किसी को, चिराग पा होना, चिराग पा होना, इसके मानी दो होते हैं, गुस्से में आना या बेकरार होना, दोनों में इस्तेमाल होता है। चिरागे सहर होना या चिरागे सहरी होना, और चिरागे सहर होना या चिरागे सहरी होना, मरने के करीब होना। चिरागे सहरी हूँ बुझा चाहता हूँ, वो पहले रिवाज था कि घरों में ना, ये बिजली तो बाद में इजाद हुई, तो चिराग होते थे और चिराग में उतना ही तेल उंडेला जाता था कि जो सुबह तक जो है वो जल, वो सुबह के करीब आने तक वो भी बुझ जाता था, खत्म हो जाता था, क्योंकि रोशनी फैल जाती थी। तो वो जो उस वक्त का टाइम होता था जब चिराग बिल्कुल बुझ रहा होता था, क्योंकि सहर हो रही होती थी, वो बुझ रहा होता था, तो उसको कहते हैं चिराग सहर, यानी उसने अपना सफर मुकम्मल कर लिया, मरने के करीब होना उसको। चरका लगाना, चरका, चरका के मानी चीरने के काटने के होते हैं, किसी को तकलीफ पहुंचानी, किसी दूसरे, खुद जख्मी होना नहीं, किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचानी, ठीक है। निकम्मी औलाद ने वालिदैन को चरका लगा, तकलीफ पहुंचानी किसी दूसरे को। जश्न नमाई करना, जश्न नमाई करना, और आप भले ही कोई गलत बात किया करें लेकिन जरूर किया करें, उससे सोचने के अमल से ना कोई जहन में चीजें उनको समझने की सलाहियत पैदा होती है इंसान में। जश्न नमाई करें।
آنکھیں دکھانا بہت حد تک آپ کا جواب قریب ہے. اور یہ بھی قریب جواب. وہ ایک آدمی تھا تو وہ اس کے ہاں ایک مہمان آئے دوست, اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اس نے کہا بیٹے کو بلا کے پوچھا کہ 8 ضرب 8 کتنے ہوتے ہیں؟ بیٹا کہتا 75. اس نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کے انعام دیا. اس نے کہا شاباش زبردست بہت صحیح تم نے جواب. بچہ چلا گیا تو اس نے ساتھی نے کہا, اس نے کہا یار تمہارے بچے نے جواب تو غلط دیا ہے, تم نے پھر بھی اس کو نام دے دیا. کہتا ہے آپ تو پہلے سے زیادہ قریب جواب بتاتا ہے, پہلے تو 98 کہتا ہوتا تھا. تو جو آپ بولنا شروع کریں گے نا تو آپ بھی قریب قریب جوابوں کے آنا شروع کریں گے. نہیں میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بولنے کے عمل سے نا آپ قریب جواب پہ آتے جائیں گے. چپ رہیں گے تو وہ 98 رہنا. اچھا جی, اس کے معنی ہوتے ہیں تنبیہ کرنی, وارننگ دینی کسی کو. ٹھیک ہے, تنبیہ کرنا, جھڑکنا بھی, کسی کو وارن کرنا. تنبیہ اے نون بے یہ ہے تنبیہ. تنبیہ کرنی, وارننگ دینی کسی کو, خبردار کرنا. آپ جو آپ دیکھ لیں کہ وہ 75 والے جواب کتنے ٹھیک ہے, ملتے جلتے جواب تھے, غور و فکر سے جواب آپ کے سامنے آ جائیں گے. چھاتی پر مونگ ڈلنا, دوسروں کے سامنے جان بوجھ کے وہ کام کرنا جس سے اسے تکلیف ہو. ستانا نہیں, ارادہ تک تکلیف پہنچانا. جان بوجھ کے ایسا کام کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہو. چھکے چھڑانا, چھکے چھڑانا, حواس گم کر دینے, ہوش نہ رہنے دینے. 65 کی جنگ میں افواج پاکستان نے ہندوستانی سپاہیوں کے چھکے چھڑا دیے. حواس باختہ کر دینا, ہوش نہ رہنے دینی. اچھا جی, چھکے لگانا جدید محاورہ ہے, درست آپ کی بات ہے. جدید زبان میں اب چونکہ جو چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ زبان کا اچھا کام کرنا, کوئی بہت اچھی کارکردگی دکھانا. ٹھیک ہے, میاں صاحب کی تقریر پہ بہت سارے لوگوں نے کہا اچھا کل گا دیا کل میاں صاحب نے, وہ بھی ہیں نقاد جو ہیں, بہت اچھا کام. کسی کی بڑی تعریف کرنی ہو تو اس کو کہتے ہیں یار زبردست تم نے تو چھکا ہی مار دیا. اچھا جی, اس کے بعد آ گیا چھل کرنا. چھل, چھل کرنا اور چھل کرنا. شوقی, سوچ رہے ہیں. چھل کرنا, بے قرار اور چلاکی, ہوشیاری کرنا. چونٹی کو پر لگنا, چونٹی کو پر لگنا. ہاں بالکل درست ہے جواب. موت کا وقت قریب ہونا, چونٹی کو پر لگنا. چوکڑی بھول جانا, چونٹی کو پر لگنا, مرنے کے قریب ہونا.
تو یہ ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی مصیبت آ گئی ہے جیسے کہ آپ نے کسی نے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ وقت موت کا وقت نہیں آ گیا تو یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کا مرنے کا وقت نہیں آ گیا ہے تو وہاں بیٹھنا بھی ہوگا اور ساری چیز ہی ہو جاتی ہے. ہاں گھبرا جانا. بڑے بڑے امیدوار امتحان دیتے وقت چوپڑی بھول جاتے ہیں. گھبرا جانا، خواص باختہ سمجھ نہ آنا. صحیح معنی ہوتے ہیں خواص باختہ. چھوئی موئی ہونا، بہت نازک ہونا. چھوئی موئی ہونا. ایک چھوئی موئی ایک پودا ہے، شاید آپ میں سے کسی نے دیکھا اس کو ہاتھ لگائیں تو وہ فوراً اس کے پتے ایسے بند ہو جاتے ہیں. ٹچ می ناٹ، اس کا نام ٹچ می ناٹ. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اسی سے چھوئی موئی، بہت نازک ہونا. چار چاند لگانا، عزت میں اضافہ کرنا، قدر بڑھانی، کسی چیز کی قدر بڑھانی. چھاتی پر سانپ لوٹنا اور زیادہ سامان کسی کا ہم حسد کرتے ہیں یا سب کام ہو جائے ہاں حسد کرنا، دوسروں سے حسد کرنا. چھاتی پر سانپ لوٹنا، حسد کرنا. لوٹنا، لوٹنا، لوٹ پوٹ ہونا، لوٹنا. چھٹی کا دودھ یاد آنا، مصیبت کے وقت آرام کی یاد. ٹھیک ہے. پولیس نے چور کی ایسی کیا کہتے ہیں شکر پریڈ کی کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ رہا. آرام کی یاد آنا، اچھے دنوں کی یاد آنا، اچھے وقت. لیکن مصیبت کے وقت چھٹی کا دودھ یاد دلانا. چھٹی کی بات نہیں کر سکتی، اس طرح لکھنا. حرف آنا، حرف آنا، کسی بندے کے خلاف ہم کوئی بات کریں جیسے کہ سب کی نہیں ہو لیکن ایسے بدنامی کرنا اور کرنا تو نہیں ہونا، بدنام نہیں ہونا. حرف آنا. ٹھیک ہے. حواس باختہ آنا، گھبرا جانا. حواس باختہ گھبرا جانا. خاطر میں نہ لانا، قدر نہ کرنی، عزت نہ کرنی، کچھ نہ سمجھنا، خاطر میں نہ، پرواہ نہ کرنی. آسان لفظوں میں کہیں گے. خدا لگتی کہنا، ہاں خدا لگتی کہنا. لیکن اتنی اچھی بات ہے کام میں نہیں ہے نا. باطل کے سامنے سچ بولنا ہے انصاف کی بات کرنا اور باطل کے سامنے نکال دیں، انصاف کی بات کرنا. خدا لگتی کہنا، انصاف کی بات کرنا. حفیظ ہونا، معمولی بات حفیظ. معمولی حفیظ ہونا، حفیظ. اور حفیظ ہونا، حفیظ ہونا، شرمندہ ہونا. حفیظ ہونا، شرمندہ ہونا، شرمسار ہونا. خاک اڑانا، خاک اڑانا.
اور کوشش کرنا. یار لوگ تو عام کہتے ہیں میری عزت ہاتھ میں نہ اڑاؤ، ضائع کر دو، نقصان کسی چیز کو ضائع کر دو، ختم کرنا، ملانا بھی کر سکتے، ختم کرنا. اسی سے محاورہ خاکہ اڑانا، خاکہ اڑانا، خاک سے خاکہ، خاکہ اڑانا، مذاق اڑانا. خاک چھاننا، کوشش کرنا. بہت کوشش کرنا. جستجو، تلاش. خون سفید ہونا، بد لحاظ ہو جانا، بے مربت ہو جانا. کہتے ہیں یار تمہارا تو خون ہی سفید ہو گیا، لحاظ نہیں رہا. بد لحاظ، بے مربت. خمیازہ بھگتنا، نقصان، غلطی کے بدلے نقصان. آپ نے کوئی غلطی کی، آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا. کسی کی گاڑی کو ٹکر مار دی، وہ اس کا خمیازہ بھگتو، اس کو 5,000 کا دو، 2,000 کا، جو بھی اس کا جرمانہ ہو، خمیازہ بھگتنا. خون کے گھونٹ پینا، خون کے گھونٹ پینا، غصے کو برداشت کرنا، قابو کرنا. خبر گرم ہونا، خبر چرچا ہونا، شہرت ہونا. ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، غالب کا مصروف سے. خبر گرم ہو. اچھا جی، وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شاید زیادہ لوگ آج اس لیے موجود نہیں ہیں کہ وہ مضمون کا کام دیا تھا، تو یقیناً آپ لوگوں نے تو کیا ہوگا. مضمون کسی نے لکھا ہے تو مجھے دے دے ذرا. آج میں اگلے موضوعات دوں گا. اگر مضمون کسی نے لکھا ہے تو مہربانی کر کے مجھے دے. ہاں ہاں. انہوں نے لکھا ہوا جی، انہوں نے مجھے دیا تھا کام کر کے، میں نے اجلاس کی نشاندہی نکال دی تھی. سید ناصر رضا کاظمی وہ بلند پایا شاعر تھے. انگریزی میں آپ مجھے بتائیے ہی، شی، اٹ یا نیم کہاں استعمال ہوتا ہے؟ تو پھر کیا دونوں لکھے جائیں گے؟ جب بھی آپ نے شاعر ادیب کا ذکر کرنا ہے نا، شاعر ادیب کا، تو دو باتوں کا خیال رکھیں گے. نمبر ایک، جب اس کا نام لکھ دیں گے تو آپ، تم، وہ، اس، یہ نہیں لکھنا. اسے عربی غلطی سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب آپ نے ہی شیٹ لکھ دیا تو اب نیم، ہی گوز ٹو اسکول ڈیلی، ہی احمد گوز ٹو اسکول ڈیلی، پھر یہ کام نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک اور چھوٹا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ شاعروں کا ذکر، ادیبوں کا ذکر یا بڑے لوگوں کا ذکر ماضی کے سیغے میں نہیں کیا جانا چاہیے. وہ زندہ ہے. ناصر رضا کاظمی میری آپ کی طرح کا ایک انسان تھا، وہ چلا گیا، لیکن جو شاعر ہے ناصر کاظمی وہ زندہ ہے، اس نے زندہ رہنا ہے. وہ اپنے فن کے بلبوتے پر زندہ ہے، اس نے زندہ رہنا. تو اس کے لیے ماضی انہوں نے مجھے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ کلاس کے سامنے پوچھیے گا تاکہ باقیوں کو بھی پتہ لگ جائے اس بات.
इसका सैयद नासिर रज़ा काज़मी वो बुलंद पाया शायर थे। अब हम इसे यूं लिखेंगे, सैयद नासिर रज़ा काज़मी बुलंद पाया शायर हैं, थे नहीं। जी इसमें यही, बाकी मदद के वाले से उन्होंने काम किया। अच्छा जी, मजमून नवीसी पर मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि आप लिखेंगे तो ही आपको महारत होगी, आप क्रिकेट से बखूबी वाकिफ हैं। अच्छा कोच वो नहीं जो टीम को कहे तुम साइड पे बैठ जाओ मैं ही सारा काम करूंगा। अच्छा कोच वो है जो कहे मैं बाहर हूँ, आप लोगों ने खेलना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो टीम जो है उसको मैदान में उतरना पड़ेगा। मेरे पढ़ाने से ये पेपर नहीं आपका होने लगा। आपके प्रैक्टिस करने से थोड़ा सा टाइम निकालें। मेरे काम के लिए तो एक हफ्ता होता है, ठीक है, थोड़ा सा वक्त निकालेंगे तो उससे आपका फायदा होगा और जो महारत है वो उसमें जो है वो कुव्वत और ताकत पैदा होगी। ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा, लेकिन इसके लिए मेरी बहन आपको कुछ वक्त तो निकालना पड़ेगा। आपने मुकाबले के मैदान में जाना ना, जहाँ आपने बाकी लोगों से एक मुंतज़िर रास्ता चुना है जो मुश्किल है, उसके लिए वक्त आपने निकाला। सही फरमा रहे हैं। मैं जब PhD कर रहा था तो हमारी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती थी, 5 बजे खत्म होती थी। एक ही लेक्चर चलता था उस्ताद का। कभी उनका जी में आता था तो मेहरबानी करके कुछ 15-20 मिनट दे देते थे, जाओ चाय चाय पी लो बस। 5 बजे तक इसी काम लगाए रखते थे। असाइनमेंट देते थे काम करने के लिए और वो हमें जमा करवानी होती थी। उसके ऊपर लिखा होता था कि ये फलां सवाल का जवाब जो है वो कम से कम 100 सफ़ात में मुरतब करें। तो वो असल में उसका मकसद था मश्क करवाना होता है, प्रैक्टिस। अच्छा जी, आज के लिए 3 मज़ामीन जो है वो आप नोट कर लें, जरा मेहरबानी फरमाएं और मजमून लिखेंगे आप। नहीं वो तो खत्म हो गया, अब हम आगे चलेंगे। अब तो तनकीदी मजमून पर आएंगे। कौमी जिंदगी में जुबान की अहमियत। कौमी जिंदगी में जुबान की अहमियत, और दूसरा जिसका मैंने जिक्र किया था, पाकिस्तानी रियासत की बका जमहूरियत में है, या पाकिस्तान में भी निकाल दें, रियासत कर दें, रियासत की बका जमहूरियत। ठीक हो गई। कौमी जिंदगी में जुबान की अहमियत और रियासत की बका जो है वो रियासत की बका जमहूरियत। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं 5 मिनट इसमें हमने मैरिज की तैयारी तो हम तनकीद कैसे करेंगे? तनकीद में तो यहाँ के मेरिट्स को देखना, यहाँ पे कोई मेरिट्स को देखना। आपने इसमें दोनों पहलुओं को देखना है और असल में आपने दोनों पहलुओं में से उस पहलू को गालिब रखना है कि रियासत की बका जमहूरियत, आमरीत में नहीं, शहनशाहियत में नहीं। ठीक है, रियासत की बका जमहूरियत। अगर हम यही करते हैं ना रियासत की बका जमहूरियत, इसमें तो हम अपना ही वर्डिक्ट दे रहे हैं, मतलब अपना ही फैसला दे रहे हैं कि रियासत नहीं, की बका। आपने दलाइल से इस बात को दुरुस्त साबित कर दिया। पेश बात तो यही आ गई ना, हम अपना ही फैसला दे रहे हैं। जब तो आप करके आप बनाया गया था कि वो कारी फैसला करेगा कि अगर मैं इस मजमून का मान बदल दूं, ठीक है, अगर मैं इसको यूं कर दूं रियासत और जमहूरियत, तो फिर आपने फैसला करना, फिर कारी करेगा, फिर हम फैसला नहीं करेंगे। अभी हम एक पहलू वाला मजमून, मैंने 2 तरह के मजमून आपको दिए हैं।
میں ابھی اس پر بات کلیئر کر دیتا ہوں. میں پہلا مضمون ہے قومی زندگی میں زبان کی اہمیت. آپ نے بتانا ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ کو ڈیسیژن میکنگ دوسرے میں نے آپ کو ایک پہلے سے ایک بات بتائی ہے. ایک میں آپ نے دونوں طرح کا کام کرنا ہے, ایک میں ایک طرح کا کام کرنا ہے. کیا تو پھر جو ہے وہ یہ پھر اس پر تنقید کریں گے آپ. پھر اس کے دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو پر نہیں بات ہوگی, پھر دونوں پر ہوگی. سر یہ جو زبان کے پیپر ہے یہ تو پھر تنقیدی مسئلہ نہ ہونا, اس میں تو ہم نے خود بتانا ہے. آپ نے بتانا ہے کہ قوموں کو زبان کی ضرورت نہیں ہوتی, قومیں زبان کے بغیر چلتی ہیں. میں آپ کو دونوں طرح کی باتیں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا اس کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیں اگر قوموں کی زبان ایک ہو, ساری قوموں کی, تو مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, ان کو پھر عربی زبان پہ آ جانا چاہیے جبکہ ان کی اپنی اپنی زبانیں ہیں. اب رشین بھی پھر عربی پہ آ جائیں, امریکن بھی عربی پہ آ جائیں, جاپنیز بھی عربی پہ آ جائیں, چائنیز بھی عربی پہ آ جائیں, ایشیا کے سارے ریجن جو ہیں یہ بھی عربی پہ آ جائیں, کیونکہ مسلمانوں کی زبان تو قرآن کی زبان تو عربی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک پہلو یہ بھی ہے کہ قومیں جو ہے وہ زبان کے ساتھ ضروری نہیں کہ ایک زبان کو اپنائیں, الگ الگ زبان کے ساتھ وہ اپنی شناخت بھی قائم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قوموں کو زبان کی ضرورت بھی ہے. مثلا ضرورت کیوں ہے؟ آج اگر چائنیز زبان ختم کر دی جائے, جاپنیز, کوئی سی بھی ایک زبان, تو اس زبان کا سارا ریسرچ ورک ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. پاکستان میں یہ بات سمجھیے, ایشین ریجنز میں خاص طور پہ جو مقامی زبانوں کی بجائے دیگر زبانوں کو فروغ دیا گیا تھا, انگریز جب یہاں پہ آئے انہوں نے کوئی مسجد بند نہیں کی ہوئی. کسی مدرسے میں جو مرضی کرو, انگریزوں نے کوئی مسجد مدرسہ بند نہیں کیا ہوا. انہوں نے ایک واحد کام کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو پھر ان کی لینگویج چینج کرنی پڑے گی. انہوں نے فارسی کو مٹایا, جس کے اندر ہمارا تہذیبی ورثہ ہے پڑا ہوا, وہ ساری مٹا دی. اس کی جگہ پر اردو اور انگریزی کو پروموٹ کیا. اردو کو بہت زیادہ پروموٹ کیا. اردو کالج دلی انگریزوں نے کھولا تھا, فورٹ ولیم کالج. فارسی کا کوئی کالج نہیں کھولا انہوں نے, فارسی کا کوئی استاد نہیں رکھا. ترجمے کروا دیے فارسی کے اردو میں, فارسی کے انگریزی میں. فارسی کا کوئی کام, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ تہذیب کی بقا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تو زبانیں جو ہے اس کے دونوں پہلو موجود ہیں. کہ آپ نے اپنی بات جس طرح مرضی بیان کریں. پہلا ٹاپک میں نے آپ کو ایسا دیا ہے جس میں آپ دونوں پہلوؤں پر بات کریں گے, اور دوسرا عنوان جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں آپ نے ایک پہلو پر بات کرنی. آپ بتائیں گے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا ریاست کی بقا, تو پھر ہم میرٹس پہ بات کریں گے. ڈی میرٹس یہ بتا سکتے ہیں کہ نہ ہونے سے کیا نقصان ہے, اس تناظر میں ہم بتا سکتے ہیں. جی یہ بھی تنقید, یہ بھی تنقید. عنوان کی نوعیت جو ہے وہ, اس کے عنوان کا متن جو ہے وہ بتائے گا کہ آپ نے کیسا کرنا. اگر مضمون ایسا ہے کہ جس کا تعلق جو ہے وہ ایک مخصوص حصے سے ہے تو پھر تو وہی لے گا. عالمگیر اثرات ہیں تو وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, یہ مضمون جو ہے یہ آپ لوگوں نے لکھ کر مہربانی کر کے جو ہے یہ مجھے دینا ہے. نہیں, دو نہ لکھنے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ لکھنا ہے؟ میں ایسی کوئی چوائس نہیں دی آپ کو. ہاں جی, نہیں نہیں نہیں, کم از کم 1500 پہ تو ہونا چاہیے. سی ایس ایس کا اسٹینڈرڈ میں 1500 الفاظ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ. یہ کتاب جو ہے مہربانی فرما کر دیکھیں, ایک آسان کام ہے. کوئی ایک آپ میں سے کوئی یہ ان سے ادارے سے ایک ہی بک سے رابطہ کرے. یہ مارکیٹ میں کسی کو کیا منگوا دے گا. 83 غزلیں ہیں. ٹھیک ہے. ان 83 غزلوں کا پیپر میں 20 نمبر کا ایک سوال ہے. ابھی تک آپ نے ایک پڑھی ہے, اسی ترتیب سے رہے تو اس پیپر کے بعد پڑھ لیں.